15 सेंचुरी के एंड तक दुनिया इन 3 कॉन्टिनेंट्स पे ही मुश्तमिल हुआ करती थी, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। चौथा भी था ये ऑस्ट्रेलिया, ये पॉलिटिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए थे। बाकी बचा अंटार्कटिका जो आज भी बर्फ़ का कारखाना है, कि कोई पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स थे जो 15 सेंचुरी के आखिर तक दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। इसमें भी मैं एक एरिया ड्रा करने जा रहा हूँ। उस एरिया की पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस या उसकी अगर आप तारीख देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी एम्पायर्स, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस, वह फिलॉसफीज, लिटरेचर और बाकी सारी चीज़ों ने उस इलाके से जन्म लिया। तो ये इलाका वो है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों कॉन्टिनेंट्स आपस में मिलते हैं। अफ्रीका है और इस तरफ एशिया है और ऊपर से यूरोप है। तो ये ऐसी पॉइंट है जहाँ पे ये एक जंक्शन है 3 कॉन्टिनेंट्स का। तो ये जंक्शन के पॉइंट पे जितनी भी आप कंट्रीज़ देखेंगे या जितने भी इलाके देखेंगे या जितनी भी एम्पायर्स देखेंगे तो वो तारीख के अंदर अपनी मिसाल आप है। यहाँ से अफ्रीका में देखेंगे तो इजिप्ट आता है, तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। तो इस तरफ आप जाएंगे तो एशिया है, एशिया में अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक की किसने नहीं सुनी। तो इसके अलावा आप यहाँ पैलेस्टीन आता है, और फिर इसके अलावा ये माजी करीब में आप देखेंगे ये अरेबिया जहाँ पे इस्लाम का जन्म हुआ, या ऊपर देखेंगे टर्की या टर्किश एम्पायर जिसको ओटमान एम्पायर कहा जाता है। तो इस तरह से ये एशिया की ये शानदार पॉइंट्स है। और अगर उस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो तारीख पे अपने ऐसे नक्श छोड़े जो कभी नहीं मिट सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रीस आता है। तो ग्रीस जिसकी लैंग्वेज ग्रीक, जिसके अंदर ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे फिलोसोफर्स, ऐसे नाम पैदा हुए जिसको आज भी हम याद करते हैं, जिसमें सोक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टोटल और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जिसका जिक्र किया जा सकता है। और ऊपर देखेंगे तो मैसेडोनिया है जहाँ पे सिकंदर आज़म का पैदाइश हुई। और उस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इटली है जिसे तारीख में सिसिली कहा जाता है, जहाँ पे इसका रोम शहर है। लेटियस जिसका शहर था, जिसके या इलाका था, जिसके नाम पे आज लैटिन लैंग्वेज जिसको हम याद करते हैं। तो ये सब दुनिया की पूरी क्रीम है वो इस जंक्शन पे मौजूद है। पूरी दुनिया यहाँ पे कंसंट्रेट करती है। अफ्रीकन लोगों के लिए इजिप्ट की हिस्ट्री थी जिसको याद करके वो पूरे अफ्रीका को बदल सकते थे। हमारे लिए हमारी सिविलाइजेशंस एशिया की सिविलाइजेशंस थी जिसको हम याद करके अपनी तारीख को बदल सकते थे। हमने नहीं किया, लेकिन यूरोप ने यह किया। यूरोप ने 15 सेंचुरी तकरीबन 13 या 14 सेंचुरी के बाद उन्होंने अपनी तारीख को याद करना शुरू किया। वो तारीख जो ग्रीको और रोमन की तारीख थी उसको याद करना शुरू किया। ये 15 सेंचुरी के अंदर, क्योंकि इस वक्त इनकी हालत बहुत बुरी होने लगी थी, बहुत बदतरीन हालत होने लगी थी। इसकी वजूहात क्या थी, ये इनकलाब कैसे आया, इसको आज हम जानेंगे। इस इनकलाब को रेनेसेंस के नाम पे जाना जाता है। वो रेनेसेंस क्या था, किस चीज़ का रेनेसेंस था, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके पीछे फोर्सेस क्या थी। सबसे पहले रेनेसेंस का माना रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना, सिंपल। और ये किसका रीबर्थ था, किसका दोबारा जन्म लेना था। तो ये आप समझें कि यूरोप के 2 एरिया जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ख़ास करके इटली और ग्रीस, ये एक ज़माना था ख़ास करके 2000 BC या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले या उसके 500 साल बाद, मतलब 500 BC से लेकर 500 AC तक का इस ज़माने के अंदर ये ऐसे इनके अंदर अदवार थे, ऐसी सल्तनतें थी, ऐसे दौर थे जहाँ पे साइंस, जहाँ पे फ़लसफ़ा, जहाँ पे लिटरेचर ये बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले इटली में एक बहुत ज़बरदस्त पार्लियामेंट होती थी। वो पार्लियामेंट सारे फैसले करती थी।
اور اس کے بعد کہ آپ ان کے دور دیکھیں، خاص کر کے جولیس سیزر کا زمانہ دیکھیں یا جولیس اگسٹس کا زمانہ دیکھیں، تو یہ ایسا وقت تھا اس زمانے کے اندر کہ اٹلی تو وہ ایک شاندار ہوا کرتی تھی. اور یہاں سے اگر آپ اسی زمانے کے اندر گریس کو دیکھیں تو یہاں پہ سٹی اسٹیٹس کا زمانہ تھا، اور یہاں کے جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کاسٹٹل، پلاٹو اور سوکریٹیز جیسے لوگ پیدا ہو رہے تھے، اور اس طرح سے مسیڈونیا اور ان علاقوں کے اندر ایسی سلطنتیں، ایسی بادشاہتیں ہوتی تھی جس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، جس کے اندر آج کی ساری سائنسز ہیں، جس کے اندر فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ سب نے اس وقت کے اندر جنم لیا. جولیس کیلنڈر جولیس سیزر کے نام پہ ہے. تو ایسی سائنس، ایسی چیزوں نے اس وقت جنم لیا تھا جس کا 15 سینچری کے لوگ بھی تصور نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ایک زمانہ تھا، ایک زبردست زمانہ تھا. لیکن ہوا کیا کہ یہ کوئی تقریباً اگسٹس نے 31 BC میں وہاں پہ رومن امپائر قائم کر دی. پھر یہ رومن امپائر تقریباً کوئی 476 تک یہ رومن امپائر چلتی رہی اٹلی میں. پھر 476 میں وہ جو سلطنت ہے وہ گرا دی گئی، اور وہاں پہ جو ہے عیسائیوں نے اپنی ایک بادشاہت قائم کر دی، اور ایک مذہبی وہاں پہ ایک رول قائم ہو گیا یورپ میں. تو اس میں جو بچے کچھ رومن تھے وہ وہاں سے بھاگ کے ایک شہر آ گئے، اس کا نام بزائنٹس تھا. اور وہ جو بچے کچھ لوگ تھے وہ بزائنٹس آ گئے، اور جب بزائنٹس آ گئے تو اس کا نام چینج، اس شہر کا نام اپنے لیڈر کے نام پہ رکھ دیا. ان کے لیڈر کا نام تھا کینسٹینٹائن. تو اس کینسٹینٹائن کے نام پہ انہوں نے اس شہر کا نام رکھ دیا، اور پھر وہ شہر کنسٹینٹیپل بن گیا. تو اس طرح سے وہ کنسٹینٹیپل جو آج کا استنبول ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی بادشاہی قائم کر لی. تو یہ اس طرح سے یہ بزائنٹائن امپائر بن گئی، اور وہاں سے اس طرف اٹلی سے جو پوپ ہے وہ سارے یورپ کو کنٹرول کر رہا تھا. وہ تقریباً 5 سینچری AC سے لے کر 15 سینچری AC تک یہ اس طرح سے ہی چلتا رہا. یہ بادشاہت ان کی قائم ہو گئی. اب جو بھی وہ حکم دیتے تھے وہ عیسائیت کے مطابق دیتے تھے، اور وہ سارے ایک مذہبی رول وہاں پہ آ گیا. وہ جس کو چاہیں اس کو غلط کریں، جس کو چاہیں اس کو صحیح کریں، جس کو مطلب جو قانون وہ لاگو کرنا چاہیں وہ ان کی مرضی. تو اس دور کے اندر یورپ کی ایک اتنی بری حالت ہوئی کہ وہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہی تھی. اس طرف سے وہ صرف اس نام پہ اپنی بادشاہت قائم کر رہے تھے کہ بھائی آپ مسلمان، اس طرف سے پورے ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے کنٹرول کر دیا. وہ ابھی آ رہے ہیں، وہ ہم پہ بھی حملہ کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ہمیں متحد رہنا چاہیے، ان کا مقابلہ کریں گے. تو یہ 2 پوائنٹس تھی، خاص کر کے ایک اٹلی اور دوسری یہ جو استنبول کی ابھی جگہ. یہ 2 پوائنٹس تھی جہاں پہ ان کی جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھی، اور ان پوائنٹس سے ہی یہ پورے ایشیا سے اور افریقہ سے ٹریڈ کرتے تھے. تو یہ اس طرح سے ان کا پرانا زمانہ ہوا کرتا تھا، اور اس وجہ سے عیسائیت نے جو پوپس تھے انہوں نے قبضہ کر لیا. اس وجہ سے یورپ مکمل طور پہ تباہ اور برباد ہو گیا پچھلے 1000 سال میں. 500 سے لے کر 1500 BC تک یورپ کا مطلب ایک بہت برا حال ہو گیا. تو اس حالت میں پہنچنے کے بعد تقریباً 13 سینچری آتی ہے. تو 13 سینچری کے زمانے میں ایک یورپ کے اندر بہت بڑی وبا آتی ہے جس کو پلیگ کہتے ہیں، تو جس کو ہم اردو میں طاعون کہتے ہیں. اس طاعون کی وجہ سے لاکھوں لوگ یورپ پہ مرنے لگے، اور یورپ کی حالت بہت بری ہونے لگی. ایک تو وہاں مذہبی حکومت ہونے کی وجہ سے وہ ان کے رول اپنے تھے. وہاں پہ ایک پوپ بیٹھا ہوتا تھا، نیچے کنگ ہوتے تھے ہر ملک کے اندر، اور اس کے نیچے نوبلٹی ہوتی تھی، ان کے سردار ہوتے تھے یا ان کے وڈیرے ہوتے تھے یا جو نواب ہوتے تھے، زمیندار ہوتے تھے. وہ ان کی ایک چین بنی ہوتی تھی، اور جو کنگ ہوتے تھے وہ ان سے تنگ تھے کیونکہ یہ ان کی ملی بھگت ہوتی تھی. نیچے سے وہ نوبلٹی، اوپر سے پوپ ہوتا تھا جو سب چیزوں کو کنٹرول کرتا تھا. اور ایک چیز نوٹ کریں، یہ پوپ ہوتا تھا، یہ پوپل میں ہوتا تھا. پوپل ایک اسٹیٹ ہے اٹلی کی جو یہاں پہ ہے، جو جہاں پہ یہ باقی سب کو کنٹرول کرتا تھا. یورپ کی حالت یہ تھی
وہاں پہ ایک 100 ایئر وار چل رہی تھی، تو 100 سال کی جنگ جو برطانیہ اور فرانس کے بیچ چل رہی تھی، 117 سال تک وہ جنگ چلتی رہی ہے، کوئی 1337 سے لے کر کوئی 1453 تک، جب تک استنبول فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اس بیچ یہ مسلسل جنگ چل رہی تھی۔ اس حالت میں ایک طرف تو جنگ سے وہ تباہ حال تھے، اوپر سے ان پہ قہر یہ ٹوٹا کہ وہاں پہ طاعون آ گئی، تیسرا قہر یہ پیچھے سے ٹوٹ پڑا کہ یہ جو ہے استنبول فتح ہو گئی۔ تو یہ جنگ بھی ان کی تب ختم ہوئی، ان کو لگا کہ یار اب تو استنبول بھی فتح ہو گیا، یہ مسلمان آپ پہنچے ہیں ہمارے دروازے پہ۔ یہ مطلب ایک قسم کی صورتحال تھی جو وہاں یورپ میں پیدا ہو رہی تھی۔ اس بیچ اچھی چیز یہ ہوئی کہ کنگز نے دیکھا کہ یہ جو نوبل ہے پوپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہے، جیسے گورنمنٹس، دوسری چیزیں، یہ ساری اتھارٹیز، کاروبار یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ایک ٹرانزیشن آیا 15 سینچری میں، وہ ٹرانزیشن یہ آیا کہ غریب لوگ بھی کاروبار میں، اب کیونکہ ایشیا سے کاروبار جو ہے وہ کٹ گیا تھا، وہ ٹریڈ ان کا بند ہو گیا تھا، تو یہ اب غریب لوگ ہیں، یہ اپنے گزر بسر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے انہوں نے کاروبار شروع کر دیے۔ تو کاروبار شروع کر دیے تو انہوں نے اسے سپورٹ کیا۔ کنگز نے دیکھا کہ غریب لوگ اب امیر ہو رہے ہیں، جو غریب لوگ تھے جو اب سرمایہ دار بن رہے تھے وہ بھی کنگ کو سپورٹ کرتے تھے، کنگ کو بہتر سمجھتے تھے، اور کنگ ان کو سپورٹ کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غریب لوگ جو اب امیر ہو رہے تھے، سرمایہ دار، ان کو پیسہ چاہیے تھا اور کنگ کو پاور چاہیے تھا، تو ان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی۔ یہ بے مقابلہ ان کنگز کے لیے جو سردار وغیرہ تھے ان کے مقابلے میں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھے۔ تو پھر 1440s کے اندر کیا ہوتا ہے، 1440 میں ایگزیکٹلی جرمنی نے پریس کا جو ہے پرنٹنگ پریس جو انوینشن ہوئی، تو جیسے ہی پرنٹنگ پریس انوینٹ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو وہاں کے شاعر تھے، وہاں کے ادیب تھے، وہاں کے لٹریری لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس پرانے زمانے کے گریک کی جو فلسفیز تھی یا کوئی سائنسدان تھا تو اس زمانے کی سائنس کو دوبارہ رینوویٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان پرانے زمانے کے سارے جو اس زمانے کے مطلب پوپ کے زمانے کی جو مڈل ایجز کی جتنی بھی طریقے تھے جس میں وہ فلسفی تھی کہ بھائی انسان بنیادی طور پہ ایک سنفل ہے، گناہ گار ہے، اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کو اس طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، یہ انہوں نے اس فلسفی سے ہٹنا شروع کیا، اور جو رائٹرز تھے انہوں نے وہی لکھنا شروع کیا جو لکھا جا چکا تھا۔ فلسفرز تھے تو انہوں نے گریک کے زمانے کی، رومن کے زمانے کی جو فلسفیز تھی ان کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کر دیا، اور سائنسدان تھے تو انہوں نے اس زمانے کی سائنس کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے پرنٹنگ پریس آنے کے بعد جو لٹریچر آنے لگا وہ اس پرانے زمانے کا آنے لگا۔ اب یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتی ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ آتی ہے کہ محمد II عثمان خلیفہ نے استنبول جو ہزاروں سال تک فتح نہیں ہوا تھا، اس ہزاروں سال نہ فتح ہونے والے استنبول کو فتح کر دیا۔ ابھی جیسے ہم سن رہے تھے نا، جیسے پنشیر ویلی آئی تھنک جو افغانستان میں تھی، جس کو ہزاروں سال تک کوئی فتح نہیں کر پایا، استنبول کو جیسے فتح کیا، مسلمانوں کا میڈیٹرین سی پہ مکمل قبضہ ہو گیا۔ دو راستے تھے جہاں سے جو یورپ ہے وہ افریقہ اور ایشیا سے ٹریڈ کرتا تھا، جو ایک تو سلک روڈ جو چائنا سے نکلتا ہوا یہ مختلف کنٹریز سے ہوتا ہوا یورپ جاتا تھا، دوسرا یہ سی کے تھرو یہ مختلف کنٹریز سے یہ ایکسیس کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کے استنبول فتح کرنے سے ان کا مکمل طور پہ اس میڈیٹرین سی پہ مکمل طور پہ قبضہ آ گیا، اور انہوں نے سارے رستے ان کے بلاک کر دیا، یورپ کے سارے رستے بلاک کر دیے۔ بلاک ہونے کی وجہ سے اب ان کے ٹریڈ بند ہو گئے، ان پہ سینکشنز لگ گئے، اور وہ آئسولیٹ ہو گئے انٹرنیشنل ورلڈ میں۔ جیسے جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں یا IR کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو آئسولیشن میں کنٹری چلی جاتی ہے، جس پہ سینکشن لگتے ہیں، اس کے کیا اثر ہوتا ہے۔ تو یہی اثر یورپ کا ہوا، وہ بھوک مرنے لگے، ان کے حالات بہت برے ہونے لگے۔ ایک تو پہلے ہی طاعون کے 1 صدی پہلے انہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اوپر لوگ بھی اویئر ہونے لگے تھے، ان کے پاس پڑھنے کے لیے مواد پہنچ رہا تھا، اوپر سے یہ بہت بڑا ہو گیا کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے، وہ مکمل تو ایک تباہ تو تھے، انہوں نے 1000 سال میں پیچھے
عیسائیوں نے ان کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا، اوپر سے یہ اتنی گھٹنائیں گھٹی کہ یہ اب بالکل ان کی برداشت سے باہر ہو گیا. تو یہ اب اسکیپ کرنے کا سوچ رہے تھے، یہ کوشش کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح سے ہم انڈیا پہنچیں یا سب کانٹیننٹ یا ان علاقوں میں پہنچیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ واسکو ڈی گاما، مارکو پولو اور کولمبس، یہ سارے اس کوشش میں تھے کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنی جان بچا سکیں، ہم انڈیا پہنچ سکیں تاکہ ہم اپنا لیولیہڈ کما سکیں. انہوں نے وہ قصے سنے تھے کہ وہاں ان کے آبا و اجداد بتاتے تھے کہ یہاں انڈیا میں سونا ہے یا ہیرے و جواہر پڑے ہیں. تو یہ کوشش کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح سے ہم ایشیا پہنچ جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ پھر ڈانٹے کی وہ 1474 کے اندر وہ ڈیوائن کامیڈی ریلیز ہوتی ہے جس نے اور تہلکہ مچا دیا پورے یورپ کے اندر. پھر یہ 15 سینچری کے اینڈ میں کولمبس جو انڈیا ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا لیکن اسے امریکہ مل گیا. تو 15 سینچری کے اینڈ تک یہ ایک مطلب اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. مطلب اس سینچری کے اندر اتنے بڑے واقعات ہوئے. یہ 4-5 تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک پرنٹنگ پریس کا آنا، استنبول کا ان کا جانا اور ان کا مکمل طور سے ایشیا سے کٹ جانا اور افریقہ سے کٹ جانا، ان کا آئسولیشن ہونا، ان کی وہ وایجز جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کس طرح سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. پھر وہاں پرنٹنگ پریس کا آنا، وہاں لٹریچر کا بہت زیادہ عام ہونا، اور یورپین کو یہ پتہ چلنا کہ ہم اتنے شاندار ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، ہم رومن ہوا کرتے تھے، ہم گریکس ہوا کرتے تھے، ہمارا وہ زمانہ تھا. یہ اٹلی کے اندر خاص کر کے یہ چیزیں ریئلائز ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک عجیب قسم کا ماحول وہاں بن گیا. ان کے اندر ایک انتھوسیزم بھر گیا کہ بھائی ہمیں اب وہی ہونا ہے جو ہم کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج ہم بھوک مر رہے ہیں، 2 وقت کی ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، ہمیں اتنے برے حال میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے ان پنڈتوں نے، ان مولویوں نے. تو اب ہمیں اس زمانے سے نکلنا ہے، اس جو زنجیریں ہیں ان کو توڑنا ہے، ہمیں واپس اسی زمانے کے اندر جانا ہے. ہمیں اپنے یورپ کو ایسا ہی بنانا ہے جو تھا پہلے. ہم ترقی ورقی وغیرہ کچھ نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو اس جیسا بناتے ہیں جو ہم پہلے زمانے میں ہوتے تھے. تو اب انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی، جیسے آپ نے دیکھے کہ بھائی ایک طرف سے میکاویلی جیسے لوگ آئے جنہوں نے اس پرانے زمانے کی وہ سائنس جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کو اسٹڈی کیا. جیسے نیوٹن اور گیلیلیو نے جو اسٹٹل کی سائنس تھی، اسٹٹل کی جو فزکس تھی، تو اس کو زندہ کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے ہر کسی نے اپنے فیلڈ میں انہوں نے اپنی پرانے زمانے کی سائنسز تھی، پرانے زمانے کی شاعری تھی، لٹریچر تھا، آرکیٹیکچر تھا، انہوں نے ہر کسی نے اپنی فیلڈ میں پرانے زمانے کی چیزوں کو وہ دوبارہ زندہ کرتے گئے. اور جس نے دوبارہ زندہ کیا اس کا پھر تو نام ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیسا کوئی سائنٹسٹ آج موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ آلریڈی چیزیں دریافت کی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے رینوویٹ کیا، اس کے اندر چھوٹی موٹی تبدیلیاں لا کے دنیا کے آگے انہوں نے پیش کیا. تو یہ اس طرح سے رینیسنس آنا شروع ہوا، اس طرح سے سائنس ٹیکنالوجیز دوبارہ زندہ ہونا شروع ہوئیں. انہوں نے اپنے اس ادوار کو جو پرانے زمانے میں تھے اس کو انہوں نے زندہ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے ایک بار پھر دنیا میں ایک زبردست بن کے ابھرے. اور پھر آپ نے دیکھا انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا، پوری دنیا کو. پھر وہ تو ایک الگ موضوع ہے. خیر، پر پھر یورپ اس شاندار مقام پہ پہنچا جہاں پہ آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اب ہم رینیسنس کا کہ کچھ کریکٹرسٹکس دیکھیں گے. اس میں سب سے پہلے ان کا کلاسزم کا مطلب کہ وہ پرانے جو گوتھک اسٹائل تھا اس کو چھوڑ کے یہ نئی ڈائریکشن میں جو ان کے رائٹرز تھے وہ چل پڑے. وہ اب نیو چیزیں لکھ رہے تھے جس میں وہ خاص کر کے ریلیجیس سیپریشن ان کے ذہن میں تھی. وہ انہوں نے پوپس وغیرہ کو پریز کرنا چھوڑ دیا، یہ الگ ڈائریکشن میں جا رہے تھے. دوسری ہیومنزم، ان کی فلسفی ہیومنزم کی، جس میں میں الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے جہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے. اور تیسری بات کہ رینیسنس میں ان کے ذہن میں کانسیپٹ
کہ بھائی انسان سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جو نیکسٹ پوائنٹ تھی، تو ان کے ایک گریک اور رومن اسپرٹ ان کے ذہن میں تھی کہ بھائی اتنے شاندار تھے تو ہم اس کو ریوائیو کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی پوری دنیا ہماری ہے، پوری ہم ورلڈ کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے، ورلڈ کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے انڈیا آ رہے تھے یا انڈیا کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، اس طرح سے وہ یورپین ہے، وہ باقی پوری ورلڈ دیکھنا چاہتے تھے، وہ پوری دنیا کو ایکسپلور کرنے کا ان کے اندر ایک جنون تھا۔ تو یہ ان کے چند کریکٹرسٹکس تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، خاص کر کے ایشین لوگوں کے لیے، افریقن لوگوں کے لیے۔ ان کا بھی ماضی ایک زبردست تھا۔ یہاں پہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہوا کرتی تھی، پابیلین سویلائزیشن ہوا کرتی تھی، یہاں پہ میسوپوٹین سویلائزیشن ہوا کرتی تھی، یہاں پہ بہت ساری سویلائزیشنس ہوا کرتی تھی، جہاں پہ اسلامک سویلائزیشن ہوا کرتی تھی، جس کے اپنے ویلیوز تھے۔ تو یہ اتنی شاندار ہمارے پاس جو ادوار تھے، جو ہمارے پاس ہیں، جس کو ہم زندہ کر کے اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے افریقہ کے پاس بھی شاندار ایک وہ مصر کا زمانہ ہے، جس کو زندہ کر کے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہے۔ تو ہم بھی وہ رینیسنس لا سکتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اچھے بنا سکتے ہیں، اور اپنے اس ورلڈ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہم راستہ جہاں سے بھٹک چکے ہیں، وہاں سے پھر ہمیں شروع کرنا ہوگا۔